बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो मौजू हम ज़ेर बहस लाएंगे वो है तालीम की मुआशी बुनियादें, यानी इकनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो इस हवाले से जब हम बात करते हैं कि तालीम को मुआशी लिहाज से क्या हमारा मददगार होना चाहिए या नहीं, तो इस हवाले से हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि हमने करना क्या है कि मुआशी लिहाज से हुनरमंद अफराद तैयार करने के लिए और मुआशी लिहाज से मजबूत कौम की तैयारी के लिए हमें ऐसी तालीम का अहतमाम करना है जो कि तलबा को इस काबिल बना सके कि वो दरपेश जितनी भी कुदरती वसाइल हैं उनका इस्तेमाल कर सकें, और जितने हमारे मुल्क में कुदरती वसाइल पाए जाते हैं हम कह सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है कुदरती वसाइल के हवाले से मालामाल है। और हिंदुस्तान को जब पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान था तो इसको गोल्डन चिड़िया का नाम दिया गया था, सोने की चिड़िया का नाम दिया गया था। तो इसी लिहाज से हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे वसाइल मौजूद हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है, और इस तरह से हमें तालीम देनी है, इस तरह से स्टूडेंट्स को तैयार करना है कि वो स्किलफुल पर्सन बन सकें, उनको हुनर हो सके और तालीम और मुआशियात के बाहमी ताल्लुक़ को समझते हुए वो अपनी तालीम मुकम्मल करें। और सबसे पहली बात इसमें क्या आ जाती है, मुआशी खुशहाली, यानी तालीम ऐसी होनी चाहिए जिसके ज़रिए से अफराद जो हैं, कौम के अफराद, वो मुआशी खुशहाली हासिल कर सकें और इस तरह से ज़्यादा बेहतर हमारा जो मुआशरा बन सके। फिर अफरादी क़ुव्वत को बेहतर तालीम के लिए मुख्तलिफ़ जो ज़रूरियात हैं उसके हवाले से हम कह सकते हैं कि तहक़ीक़ की ज़रूरत है। हमें तहक़ीक़ करना है कि हम किस तरह से अपनी अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद तालीम दे सकते हैं। इसके साथ साथ तजर्बे से कैसे लैस करना है हमने, और एहसास ज़िम्मेदारी कैसे पैदा करनी है, और काम करने की लगन क्यों हमने करनी है अपने अफराद में पैदा। अफरादी क़ुव्वत जो है वो जब इन जज्बात से मुत्तसिफ़ होगी, यानी उनको हम तजर्बा भी दे सकेंगे, उनको हम एहसास ज़िम्मेदारी भी उनमें पैदा कर सकेंगे और काम करने की लगन भी पैदा कर सकेंगे, तो इस तरह से हमारी कौम जो है वो माशी लिहाज से खुशहाल हो सकेगी। मशहूर है ये बात कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि मेहनत का मज़दूरी करने वाला या दस्ती काम करने वाला जो है वो अल्लाह ताला का दोस्त है। तो जब हम मेहनत की अज़मत का एहसास पैदा कर देंगे लोगों में, तो इस तरह से मुल्क का निज़ाम तालीम जो है वो हमारी मुआशी तरक्की के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इस हवाले से हमें किन नुकात को मद्देनज़र रखना है, किन बातों को ज़हन नशीन करना है और उन पर अमल दरामद करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने तलबा जो हैं, उनकी जो फ़ितरी सलाहियतें हैं उनको उजागर करना है और उनको ये मौका फ़राहम करना है कि वो अपनी फ़ितरी सलाहियतों का इज़हार कर सकें। फिर ये है कि बच्चों के लिए हमें पेशा वराना रहनुमाई के लिए खिदमत सर अंजाम देनी है। कैसे कि हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि किस बच्चे में कौन सी खसूसियात हैं, क्या वो जिस्मानी काम करने का अहल है या वो हम कह सकते हैं कि ज़हनी काम करने के इंटेलिजेंस उसकी ऐसी है कि वो ज़हनी काम करने का हामिल है। तो हमने उनकी रहनुमाई करनी है कि वो किस किस्म के पेशे इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि सनती, तिजारती और हमने ज़रई तालीम का एहतमाम करना है, यानी अपने मुल्क में हमने इस तरह से पेशा वराना तालीम का एहतमाम करना है कि जिससे हम ऐसे अफराद तैयार कर सकें। कौन से अफराद हैं जो सनती तरक्की में मददगार साबित हो सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम तिजारती तालीम दे सकते हैं, तिजारत के हवाले से इल्म हुनर दे सकते हैं, और कौन से बच्चे हैं जिनको हमने ज़रई तालीम का तैयारी करवानी है। यानी हमें यहाँ पे स्किलफुल अफराद की ज़रूरत है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की ज़रूरत है कि किसी एक शोबे में स्पेशलाइजेशन करने के बाद बच्चे इस अहल हो सकें कि अब वो अपनी रोटी रोज़ी जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से कमा सकें।
پھر یہ ہے کہ ہمیں عملی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے، پریکٹیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے، کہ جو بھی تعلیم ہم دے رہے ہیں وہ صرف کتابی نالج نہ ہو، ہم صرف کلرک پیدا نہ کریں، جیسا کہ لارڈ میکالے کا تعلیم کا نظریہ تھا کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو صرف وائٹ کالر جاب کر سکیں، کلیریکل جاب کر سکیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے اہل افراد جو ہیں اس افرادی قوت کی تیاری جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو ہم نے آگے لانا ہے جو سائنس کے حوالے سے تحقیقی ذہن رکھتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے لیے زیادہ وہ ٹیکنیکل ورک بھی کر سکتے ہیں، پریکٹیکل ورک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیاسی اور معاشرتی اور معاشی اقتصادی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکے، یعنی ہماری جو تعلیم ہے وہ اس لحاظ سے مددگار ثابت ہو کہ ہم سیاسی بنیادوں پہ بھی ان کو صحیح طریقے سے پروکار افراد کو ہم تعلیم دے سکیں اور تربیت دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں کہ ان کو معاشرتی زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں اور معاشی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے مفید تعلیم دیں تاکہ وہ زیادہ بہتر اور کارآمد شہری ثابت ہو سکیں۔ پھر یہ ہے کہ تعلیمی جو ہماری بنیادیں ہیں ان کو مضبوط اور پائیدار بنانا بہت ضروری ہے، کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ ایسے وقتی اصولوں پہ نہ ہو جو وقت کو تو گزار دیں لیکن وہ پائیدار تعلیم نہ ہو اور آئندہ زندگی میں کام آنے والی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کہ نصاب تعلیم میں جدید اور رجحانات کے مطابق جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنے کا اہل بنانا ہے، اور جیسے جیسے رجحانات تبدیل ہوتے جاتے ہیں ایسے ایسے زندگی گزارنے کے طریقے بھی بدلتے جاتے ہیں، تو ہم نے اس طرح سے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے مطابق اپنا نصاب تیار کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جدید علوم پر تحقیق جو ہے اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کہ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں تبدیلی آتی جا رہی ہے اسی طرح سے تحقیق کے طریقوں میں بھی تبدیلی آتی جا رہی ہے، تو ہم نے تحقیق کو بھی جدید راستوں پر استوار کرنا ہے۔ اب تعلیم کی بنیادوں کے لیے ہم نے جن باتوں کو مزید مد نظر رکھنا ہے وہ کیا ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں طلب حلال اور حرام سے اجتناب کی تعلیم دینی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک مسلم معاشرہ ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنا رزق روٹی نہ کمائیں کہ جو کہ حرام کے طریقوں پہ ہو، بلکہ ہم ان کو رزق حلال کی ترغیب دیں اور حرام سے بچانے کی کوشش کریں۔ پھر یہ ہے کہ ان میں ہم کیا کسب معاش کے ذرائع جو ہیں ان کو ہم سکھا سکیں، اور جو بھی ہم کہیں کہ وہ روزی روٹی کمائیں تو وہ حلال طریقوں سے ہم کمائیں، کوئی بھی غلط طریقہ اختیار نہ کریں اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور پھر جائز معاشی ضروریات کے لیے معاشی وسائل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے ضروری ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم چھوٹی صنعتوں کا اہتمام کریں اور اس طرح سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جاب کرنے کے قابل بنائیں اور ان کو اس قابل کریں کہ وہ جائز طریقے سے اپنی روزی روٹی کما سکیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لہٰذا مختلف پیشے جو ہیں ان میں ہمیں ماہرین کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں آج تک یہی ہوتا ہے کہ جس شعبے میں کسی ماہر کی ضرورت ہے تو ہم باہر سے ہائر کرتے ہیں ان ماہرین کو، انجینئرز ہیں یا کوئی کسی بھی حوالے سے ہم ٹیکنیکل ماہرین جو ہیں یا مشاورت کے لیے بھی ماہرین جو ہیں ان کو ہم باہر کے ملکوں سے بلاتے ہیں۔ اس کی بجائے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو ایسے تعلیم یافتہ افراد بنانا ہے جو کہ ہمارے اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور مختلف پیشوں کے حوالے سے جیسے کہ بات ہو رہی ہے، اگر ہم میڈیکل کی حوالے سے بات کریں، ایجوکیشن ہی کے حوالے سے بات کریں، ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے تحقیق جب کی جاتی ہے تو ہمارے جو مقالے ہوتے ہیں، ریسرچ مقالے، ریسرچ تھیسس جو ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ باہر ہم بھیجتے ہیں، باہر کے ممالک میں بھیجتے ہیں ایک ماہرین تعلیم کے پاس کہ وہ ان کو کی اسیسمنٹ کر کے دیں۔ اس کی بجائے ہمیں اپنے ملکی وسائل پر اپنے ملک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد جو ہیں انہی سے استفادہ کرنا چاہیے اور ان کی مہارت کا استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنے ہی ایریا میں یہ کام کروا سکیں۔ اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے، تسخیر کائنات کے حوالے سے ایجوکیشن دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ دنیا انسان کے لیے مسخر کی ہے، کہ ایسی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر بھی اور خلاؤں میں، فضاؤں میں
ایسی چیزیں موجود ہیں پہاڑوں کے اندر بھی، غاروں میں یا زیر زمین جو ہے ایسی معدنیات موجود ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے حوالے سے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ایجادات کی ضرورت ہے. تو تسخیر کائنات کے حوالے سے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. مادی اور معدنی وسائل کے لیے تحقیق کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ مادہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ مادی ترقی کرنی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ معدنی وسائل، جیسے کہ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ہمارے ملک مالا مال ہے اور معدنی وسائل سے مالا مال ہے. ہمارے زمین میں ایسے ایسے خزانے موجود ہیں کہ ان کی تسخیر کے لیے ہمیں ماہرین کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو اس طرح تعلیم دیں کہ وہ جو ہے اس حوالے سے تحقیق کر سکیں، ایجادات کر سکیں اور تسخیر کائنات کر سکیں. پھر یہ ہے کہ محنت میں عظمت کا جو تصور ہے یہ دینا بہت ضروری ہے. ہم میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد کیا کرے کہ وہ بڑے سے بڑا افسر بن جائے. اس کی بجائے اگر ہم محنت میں عظمت پر یقین دلوائیں تو یقینی بات ہے کہ ہمارے طلباء جو ہیں وہ اپنی لائف کو بہتر طور پر سیٹل کر سکتے ہیں. وہ چھوٹے کاروبار بنا سکتے ہیں، چھوٹی انڈسٹریز قائم کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دیگر بے شمار لوگوں کے لیے رزق حلال کے لیے وسائل فراہم کرنے کا باعث بنتے ہیں. پھر کرپشن اور بدعنوانی جو ہے اس چیز کو روکنے کی انتہائی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بہت ساری فائلز ایسی ہوتی ہیں جو ریڈ فیتے کی نظر ہو جاتی ہیں. کوئی منصوبہ بنانے کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ محکمہ جاتی پروسیجرز اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اور کرپشن اس میں بہت انوالو ہوتی ہے، مالی لحاظ سے بھی، اور بدعنوانی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو باہر کے ممالک سے پیسہ کمانے کے بعد ہمارے ملک میں آتے ہیں، وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ریڈ فیتے کا شکار ہو کر، مجبور ہو کر، مایوس ہو کر وہ ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے استحصال اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز کاموں کی جو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. کہ استحصال کیا ہے؟ دوسروں کا حق مارنا. ایک حقدار کے ہوتے ہوئے ہم کسی بھی ناجائز فیور کرتے ہوئے کسی نا حقدار کو ہم کسی پوزیشن پر بٹھا دیتے ہیں. یہ استحصال کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسلامی اخوت اور اسلام کے معاشی تصورات کو، چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو یہاں پہ ہمیں ایسے تصورات دینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے اسلامی اخوت کیا ہے؟ بھائی چارہ، ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا، دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، اپنے فرائض کا احساس کرنا، برائی سے روکنا اور اچھائی کی تلقین کرنا. تو اسلامی اخوت جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اسلام نے جو ایک معاشی نظام دیا ہوا ہے، یعنی سودی کاروبار نہ ہو بلکہ سرمایہ داروں کے حوالے ایک سرمایہ جو ہے وہ موجود نہ رہے، یعنی اس سرمایہ کو زیر گردش رہنا چاہیے. اور اس طرح سے ملک و قوم کو ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل کو ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی بنیادوں پر مضبوط ہو سکے. اور تعلیم کے حوالے سے ہم جب کوئی کنٹینٹ بناتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا کریکولم بناتے ہیں، نصاب بناتے ہیں، تو اس میں معاشی بنیادوں کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے، اور اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے نصاب کو تیار کرنا چاہیے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا ذہن اس معاملے میں کلیئر ہوا ہوگا. اوکے دین، اللہ حافظ.